हेलो व्यूअर्स, मैं फ़खर सब्ज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे इश्यूज़ तो वैसे देखने को मतलब डिफरेंट है, अलग है। एक का ताल्लुक पाकिस्तान से, एक का ताल्लुक हिंदुस्तान से है। लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन हैं, जिसकी वजह से दोनों को मैंने सोचा कि इसी वीडियो में इसके ऊपर बात करूँ। हमारे यहाँ पीटीआई के कुछ लोग कह रहे हैं कि हम अ, खुदकश हमला करना चाहते हैं या हम करेंगे, धमकी भी देते हैं। उसकी वीडियो भी मैं आपको दिखाऊँगा। और गुज़िश्ता दिन हिंदुस्तान में जो नुपुर शर्मा वाली जो कंट्रोवर्सी बनी है, उसके हवाले से अल-कायदा का एक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने थ्रेट किया है, धमकी दी है हिंदुस्तान को कि हम इन लोगों के खिलाफ अटैक्स कर सकते हैं। क्या सच्चाई है? और वाक़ई ये पॉसिबल है ये सारी चीज़ें? और क्यों कर ये सारा कुछ किया जा रहा है? इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने फ़खर यूसुफ़ज़ई ऑफ़िशियल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं नुपुर शर्मा के हवाले से, जो उनकी एक स्टेटमेंट थी जिस पे उनकी तफ़सील में हम नहीं जाना चाहते। वो जो हुआ फिर उसके ऊपर जो कुछ हमने देखा पूरी दुनिया में और स्पेशली फ्रॉम द मुस्लिम वर्ल्ड, अरब दुनिया ने रिएक्ट किया उसके ऊपर। लेकिन अब अल-कायदा की तरफ से बयान आना कि भई हम ये बाकायदा एक जिसे कहते हैं प्रेस रिलीज़ टाइप चीज़, उनकी तरफ से एक लेटर इश्यू हुआ है कि हम ये करेंगे और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। एक थ्रेट और ख़तरनाक थ्रेट, क्योंकि पाकिस्तान इन चीज़ों को बहुत दफ़ा भुगत चुका है, बल्कि बहुत, बहुत ज़्यादा हुई ये चीज़ें। लेकिन यकीनन हिंदुस्तान में इस किस्म के वाक़यात मेरे ख़्याल है कि ना होने के बराबर। अगर पुलवामा हमले को निकाल दिया जाए तो इस किस्म का कोई वो नहीं हुआ। बाकी मसले मसाइल होते रहते हैं। वो हुए होंगे मतलब जिसे कहते हैं कि ऐसे लोग भी होंगे जो हुकूमत की रट को नहीं मानते, या और भी बहुत सारे क्रिमिनल्स भी होते हैं, उनके खिलाफ भी ऑपरेशन ये, लेकिन वो एक अलग चैप्टर है। अल-कायदा जिसके ओसामा बिन लादेन लीड करते थे और 2011 में एबटाबाद में मारे गए थे, उसकी कुछ ब्रांचेस मौजूद हैं। कहाँ पर मौजूद हैं? अफ़गानिस्तान में, ईरान में, हिंदुस्तान में और पाकिस्तान के अंदर। यानी 4 ये कंट्रीज़ जो हैं, यहाँ पे इनके फुटप्रिंट्स कहा जाता है, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये मौजूद हैं। एक तो ये बात हुई, इसके ऊपर तफ़सील में अभी जाएँगे, बात करेंगे। दूसरी बात, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के पार्टी के लोग, गुलाम सरवर खान साहब हो, एविएशन के हमारे मिनिस्टर थे, कि मैं उसके ऊपर मेरी वीडियो भी मौजूद है कि मैं बमबार कुश करना चाहता हूँ। अच्छा, शहरियार आफरीदी, हमारे जो नारकोटिक्स के मिनिस्टर रहे हैं, वो, और अब ताज़ा तरीन जो एडिशन हुआ है, वो ये साहब हैं। इन्होंने भी कहा है कि यार मैं भी बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, और बाकायदा धमकी दी है। पहले मेरे ख़्याल ये वीडियो देख लेते हैं और इसके बाद फिर आगे जाके नुपुर शर्मा, अल-कायदा और इस तरह की चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। इमरान खान के एक बाल को भी नुकसान होता है, तो ये मुल्क चलाने वाले सोच लें कि ना आप रहेंगे ना आपके बच्चे रहेंगे। सबसे पहले मैं खुदकश हमला करूंगा आप पे और आपको छोड़ूंगा नहीं। और इसी तरह हजारों पर कौन तैयार है। आप क्या समझते हैं? क्या आप इस समझते हैं? क्या आप इस जी। अच्छा, ये मैं इनका पहले बता दूँ, थोड़ा-सा बैकग्राउंड आपको दे दूँ कि ये कोई आम आदमी नहीं है। ये है अताउल्लाह एडवोकेट हैं, कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे ये एमएनए, मेंबर नेशनल असेंबली रहे हैं, बल्कि इस वक़्त मौजूद है क्योंकि इनकी जो रेज़िग्नेशंस हैं, वो अप्रूव नहीं हुए, इसलिए तो ये स्टिल अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली इन पाकिस्तान। और धमकी किसको दे रहे हैं? यकीनन ये कभी कहते हैं न्यूट्रल और कभी क्या, कभी क्या, कभी क्या। मेरा तो वो जो मुझे समझ लगी है अभी तक इनके लीडर इमरान खान साहब की बयानात से और ये बाकी इस तरह के लोग ही, कि ये डायरेक्ट
اسٹیبلشمنٹ کو بتا رہے ہیں کہ ہم اس طرح کر لیں گے. اسٹیبلشمنٹ سے اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی, اور پاکستان میں انفارچونیٹلی انٹرفیئرنس بھی رہتی ہے, لیکن یہ والی بات کرنا کہ یار میں یہ کر دوں گا, آپ پولیٹیکل اپنی جو اسٹرگل ہے اس کو جاری رکھیں اور اس کو آگے بڑھائیں, نہ کہ آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اچھا, اب دنیا پھر کہتی ہے کہ یار آپ لوگ ایسے ہیں, آپ لوگ ویسے ہیں, تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو بالکل صحیح ہیں. اب ایک ایسا ایجوکیٹڈ آدمی یوں کر کے کہہ رہا ہے کہ میں کروں گا اور میرے ساتھ اور ہزاروں لوگ تیار ہیں. افسوس ہے مجھے اس چیز کے اوپر, بلیو می, مطلب کوئی بھی یہ کرتا ہے, کوئی بھی یہ کرتا ہے, اور کسی کے خلاف بھی یہ کرتا ہے, کبھی بھی میں کہتا ہوں کوئی بھی کسی کے خلاف بھی کرتا ہے, ناٹ ایکسیپٹیبل. معصوم لوگوں کو آپ مارتے ہیں, اور آپ کو مطلب اس طرح کی بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ آپ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اور بھی ہزاروں لوگ ہمارے ساتھ تیار ہیں. اور سب سے بڑی بات, صاحب لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا, بلیو می کوئی ایکشن نہیں ہوا. اور آج جسٹس فائزی صاحب گزشتہ دن کہہ رہے تھے ایک کیس میں, وہ کہہ رہے تھے کہ ویسے تو کسی ٹویٹ کے اوپر ایف آئی اے کارروائی کر دیتی ہے, لیکن جو بیانات اور دھمکیاں دیتے ہیں ٹیلی ویژن پہ مختلف بینڈ آرگنائزیشنز, ان کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا, وہاں پہ ایف آئی اے اندھی ہو جاتی. افسوس کے ساتھ بہت بڑا ادارہ ہے, بہت اچھا ادارہ ہے, بڑے کریڈیبل قسم کے آفیسرز کام کرتے ہیں, لیکن یہ قاضی فائز صاحب کے حوالے سے. اب آتے ہیں کہاں پر, اب آتے ہیں جو نپور شرما کا بیان تھا اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اچھا, ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جو دہشت گرد تنظیم القاعدہ نے دھمکی دی کہ انڈیا کے حکمران جماعت بی جے پی کے 2 رہنماؤں کی جانب سے پیغمبر اسلام کے بارے میں متنازعہ بیانات کے رد عمل میں انڈیا میں حملے کرے گی. شدت پسند سرگرمیوں پر نظر رکھنے والی امریکہ میں قائم سائٹ نامی ایک تنظیم نے برصغیر کے القاعدہ گروپ کے اس بیان کی طرف توجہ مبذول کروائی, جس میں کہا گیا کہ شدت پسند جماعت ان شخصیات کو ختم کر دیں گی جو پیغمبر اسلام کی توہین کرتے ہیں. اس بیان میں کہا گیا کہ اس توہین کے جواب میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل لہو لہان ہو گئے ہیں اور انتقام کے جذبات سے لبریز ہیں. یہ بیان بی جے پی کے 2 ارکان کے پیغمبر اسلام سے متعلق متنازع ریمارکس کے بعد آیا. نپور شرما نے ایک نیوز چینل کے پروگرام میں پیغمبر اسلام کے بارے میں قابل اعتراض تبصرہ کیا تھا. نپور شرما کے علاوہ بی جے پی کے ایک اور ترجمان نوین کمار جندال نے بھی پیغمبر اسلام کے بارے میں قابل اعتراض ٹویٹ کی تھی. یہ تو اس چیز کا بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن اس طرح کی دھمکی دینا, اور میں نے آپ کو جس طریقے سے بتایا کہ مطلب ہندوستان میں اس طرح کی چیزیں شاید مطلب اس کی بڑی کم ایگزامپلز ہمیں ملتی ہے, بہت کم, مطلب یہ ریئر کیسز. اگر ریسنٹ پاسٹ میں نے کہا پلوامہ کے علاوہ کوئی ایسا اٹیک جو ہے جس کو سوسائڈ اٹیک کہتے ہیں وہ نہیں ملتا آپ کو ہندوستان کے اندر. باقی چیزیں ہوتی ہوں گی, میں نے کہا کہ کرائم بھی ہوتے ہیں, ایک بڑی پاپولیشن ہے, اور بھی مسئلے مسائل ہوتے ہوں گے اور ہیں بھی, بٹ یہ والی چیز وہاں پہ نہیں ہے. اچھا, القاعدہ کی جو یہ برصغیر سے منسلک گروپ ہے, یہ 2012 میں مبینہ طور پر افغانستان, پاکستان, انڈیا, میانمار اور بنگلہ دیش میں اس کی موجودگی یا سرگرمیاں ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں. جو انڈین ایکسپریس اخبار کی رپورٹ کے مطابق انڈیا کی مرکزی خفیہ ایجنسی یعنی اسپائی ایجنسیوں نے اس دھمکی آمیز خط کی تصدیق کی اور تمام متعلقہ ریاستی پولیس فورسز کو ہائی الرٹ رہنے کو کہا ہے. اچھا, 6 جون کو دیے گئے دھمکی آمیز بیان میں مزید کہا گیا کہ ہم ان لوگوں کو ماریں گے جو ہمارے نبی کی توہین کریں گے, اور ہم اپنے جسموں اور اپنے بچوں کے جسموں کے ساتھ دماغ خیز مواد باندھ دیں گے تاکہ ان لوگوں کی صفیں اڑا دیں جو ہمارے نبی کی توہین کرنے کی جرت کرتے ہیں. انہیں کوئی معافی نہیں ملے گی, اور یہ معاملہ کسی بھی مذمت یا افسوس کے الفاظ سے ختم نہیں ہوگا. اچھا, ان کی پریس ریلیز جو ہے ابھی کیونکہ میرے پاس ڈاؤن لوڈڈ نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو دکھاتا. القاعدہ برصغیر لکھا ہوا اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے میں اور مدرس بی بریوڈ
of us if we fail to defend our prophet. یہ اور اس کے بعد عربک میں لکھا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ انگریزی میں جو یہ لیٹر ہے یہ لکھا گیا ہے، اور یہ ٹویٹر کے اوپر شیئر کیا گیا تھا. ایک سدھانت سیبل ہے غالباً، انہوں نے اس کو شیئر کیا ہے. اور اب بات یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر یہ مطلب میں امیج آپ کو دکھا سکوں تو کوشش میں کرتا ہوں کہ میں آپ کو دکھا بھی دوں. اگر نہ ہوا تو میں آپ کو بتا دوں. اچھا، ہوا یہ کہ اس کے بعد یہ باقاعدہ ایک دھمکی آئی، اور اس کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں کی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے اس چیز کو لازمی بات ہے وہ سیریس لیا، اور سیریس لینا بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ یا اس طرح کے آؤٹ فٹس تقریباً دنیا کے سارے ممالک، سارے کنٹریز میں موجود ہیں. یہ لیٹر میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ہے، یہ بیسیکلی یہ لیٹر ہے جو انہوں نے لکھا، اور اس کے اندر جو بھی چیز تھی، جو دھمکیاں تھی یا جو کچھ بھی تھا، تو وہ انہوں نے اس کے اندر کہا کہ یہ ہم کرنا چاہتے ہیں. اچھا، بات ہم کر رہے تھے کہ جو نپور شرما نے یہ والی چیز کی تھی، اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا. اچھا، خط میں اور کیا چیزیں کہی گئی؟ زعفرانی دہشت گردوں کو اب دہلی، ممبئی، اتر پردیش یعنی یو پی اور گجرات میں اپنے انجام کا انتظار کرنا چاہیے. انہیں نہ تو اپنے گھروں میں پناہ ملے گی اور نہ ہی ان کی مضبوط فوجی چھاونیوں میں. یقیناً یہ ایک میرے خیال میں وہ اس وجہ سے کہ یہ ایک سیریس میٹر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ لوگوں کو مارنا، قتل کرنا، یہ ساری چیزیں ہم جس ہستی کے نام پہ اور جس ریلیجن کے نام پہ کرتے ہیں، افسوس ہوتا ہے. یقین کریں، میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ میں کوئی اسکالر نہیں ہوں. ریلیجن کو وہی جو ایک نارمل انسان کسی بھی ریلیجن کو فالو کرتا ہے، اس کے جو بیسکس ہوتی ہیں اس کو پتہ ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے میں بھی ہوں ایز اے مسلم، جو مجھے بیسکس پتہ ہے. لیکن کسی کو قتل کرنا اور یا مطلب پوری جسے کہتے ہیں کہ انسانیت کوئی دھمکی دینا یا پھر ان کے اوپر اس طرح کے حملے کرنا، کیا اس کی کہیں مثال ہمیں ملتی ہے؟ مجھے کم از کم میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگوں سے میں نے پتہ کیا، نہیں ملتی ہمیں. لیکن ہمارے اوپر اس طرح کی چیزوں کو انفارچونیٹلی زبردستی امپوزڈ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے حوالے سے مختلف قسم کی چیزیں کرتے ہیں. حالانکہ ایکسٹریمزم افسوس کے ساتھ افسوس ہوتا ہے مجھے کہ ہر جگہ پہ اپنے حساب سے موجود ہے. وہ امریکہ کی ہم بات کر لیں، وہاں پہ گن لابی ہے، وہ بے گناہ لوگوں کو، بچوں کو اور پتہ نہیں کن کن کو مار دیتی ہے. جو وائٹ سپرمیسی والے ہیں وہ اپنی ایک کہانی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر یہ القاعدہ والی اپنی ایک کہانی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہر کوئی اپنی اپنی مطلب دکان لے کے بیٹھا ہوا ہے. لیکن نقصان کس کا ہوتا ہے؟ عام انسانوں کا. جو خاتون ہے اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں جن کے حوالے سے یہ سارا کچھ وہ اور ایک چیز ہوئی، میرے خیال میں جب کہا گیا کہ اس پہ ایک میں کہوں گا کہ کافی لے دے ہوئی، کافی حد تک لے دے ہوئی اس چیز کے اوپر. ایسا نہیں ہوا کہ ایک خاموشی، کافی ہلجل ہمیں نظر آئی پچھلے 3 4 یا 5 دنوں میں. ہندوستان ہو یا عرب دنیا ہو، پاکستان ہو یا باقی مسلم ورلڈ جہاں پہ ہے، تو یقیناً وہ چیز پھر ایک معافی کا آنا اس ٹویٹ میں کہ یار اگر کسی کو اس طرح کی دل آزاری کسی کی ہوئی ہے، میرے خیال میں ایک اچھی بات ہے. ہم لوگوں کو میں گزشتہ دن بھی سمیت پیر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی کہ یار ہم اپنے آرگومنٹس، ہم اپنا پوائنٹ آف ویو کسی کے ریلیجن کو یا کسی کے جو ریلیجن جن کو لوگ فالو کرتے ہیں ان کو برا بلا کہنے کے بغیر بھی
ہم اپنے آرگومنٹس دے سکتے ہیں. ہمارے پاس اور جینون ریزنز ہونے چاہیے جس پہ ہم بات کریں. میرے خیال میں کسی بھی کہیں ٹی وی ڈیبیٹ ہو رہی ہو یا ویسے ہی آپس میں اٹھنا بیٹھنا ہو لوگوں کا، وہ بے شک کسی بھی ریلیجن سے وہ لوگ تعلق رکھتے ہوں اور مختلف مذاہب کو وہ فالو کرتے ہوں، وہاں پر بھی ایک دوسرے کے اوپر ایک تو برداشت پہلی چیز، اور سیکنڈلی میرے خیال میں ہمیں اپنی باتیں یا اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنے کے لیے ہم کسی کے دوسرے کے مذہب کو برا بلا کہہ کے کیوں اس کے لیے بنیاد یا بیس فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے، یہ کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. وہ عام آدمی ہے، بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، پولیٹیشین ہے، یا جو بھی ہے، یا وہ کوئی ریلیجیس اسکالر ہے، کسی بھی ریلیجن سے ہے، سب کو ان چیزوں میں مطلب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہماری بات اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی ہے لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے. افسوس کے ساتھ ہم یہی کرتے ہیں، اسی میں لگے رہتے ہیں کہ بھئی آپ کا مذہب جھوٹا تو میرا مذہب سچا، میرا مذہب سچا تو آپ کا مذہب جھوٹا. مطلب اس گن چکر میں ہم لگے رہتے ہیں. حالانکہ آپ جس مذہب کو فالو کرتے ہیں فالو کریں سر، بالکل اچھے طریقے سے کریں، یا آپ جس طریقے سے بھی کریں، میرے جیسے گناہگار آدمی کی طرح کرتے ہیں یا پھر بہت اچھے سے کرتے ہیں، آپ کریں. اور دوسرے جو انسان ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں. بجائے اس کے کہ ہم اپنی بات مکمل کرنے کے لیے میں شروع کر لوں کہ یار ہندوازم میں تو یہ ہے. کیوں بھائی؟ جو بھی ہے اس کے اپنے فالوورز ہیں، وہ جانے، ان کا کام جانے، مجھے کیا مطلب پڑی ہوئی ہے. اگر میں کوئی اچھی بات نہیں کر سکتا تو بری بات میں منہ سے کیوں نکالوں. اور میں یہ بات اکثر کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی مذہب کو فالو کرتے ہیں، اگر میں کہتا ہوں کہ میں ایز اے مسلم کہتا ہوں کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے، تو مجھے ایز اے مسلم یہ بھی کرنا چاہیے کہ کسی دوسرے کے ریلیجن کے اوپر بھی مجھے اسی طرح کی رسپیکٹ دینی چاہیے جس طرح میں اپنے کے لیے ایکسپیکٹ کرتا ہوں. ہم مصیبت یہ کہ اپنے کے لیے تو مانگتے ہیں لیکن دوسرے والے کو کہتے ہیں یار کیا ہو گیا اگر میں نے یہ چھوٹی سی چیز، یعنی دوسرے کے حوالے سے پھر وہ چیز چھوٹی ہو جاتی ہے، لیکن جب ہمارے حوالے سے ہوتی ہے تو وہ چیز بڑی ہو جاتی ہے. تو رسپیکٹ سب کے لیے ہے، اپنی اپنی جگہ پہ ہے، اور وہ کرنی بھی چاہیے. باقی بات یہ والا جو تھریٹ تھا، مطلب میں نے جب اس کی ڈیٹیلز پڑھی تو یقیناً مطلب ایک خطرناک رجحان ہے یہ. اور ایک اور اس کے اوپر بھی اور ایک اور چیز، تحریک طالبان پاکستان نے بھی ایک اسی طرح کا لیٹر ایشو کیا ہے، لیکن وہ بہت فرق ہے اس پہ، کیونکہ الگ شو کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا. وہ اردو میں لکھا ہوا ہے لیکن وہ پڑھ کے سناؤں گا کہ انہوں نے کیا لکھا. اب یقین کریں پاکستانی فوج کے خلاف وہ لوگ لڑتے رہے، آج کل صلح ہوئی، ایگریمنٹ چل رہا، لیکن ان کے جو الفاظ کا چناؤ ہے اس لیٹر کے اندر، مجھے بڑی حیران، میں آپ کو سچی بات بتا دوں، میرے لیے بڑا حیران کن تھا. انہوں نے ابوالکلام آزاد صاحب کی جو تعریف کی ہے گاندھی جی کے بارے میں جو انہوں نے لکھا، مجھے اچھا لگا کہ یار ٹھیک ہے، ان کی ایک جو چیزیں غلط ہے اس کو ہم غلط کہتے ہیں، لیکن جو اچھی کی اس کو اچھا کہنا چاہیے. اور آپ کا ظرف اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ یار یہ آپ کا دشمن بھی صحیح بات کرتا ہے تو آپ اس کو بھی کہیں کہ ہاں یار یہ ٹھیک ہے. ٹی ٹی پی سے تو میرا کوئی ذاتیات، میں ایک چھوٹا سا عام سا جرنلسٹ ہوں. ٹی ٹی پی ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ہم تو رپورٹ کرتے ہیں چیزوں کو. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ ان کا جو مسئلہ چل رہا ہے کافی سالوں سے، اس پوائنٹ آف ویو سے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو یہ بات کی تو مجھے ان کی وہ بات یقین کریں بڑی مطلب بڑی مناسب لگی. انہوں نے کہا کہ یار ہمیں یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں سر آپ سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ چھوڑ دیں، بندوق کو سائڈ پہ رکھ دیں اور آ کے بات کر لیں. بہت اچھی بات ہے، ہو سکتی ہے ٹیبل پہ ہی. افغان طالبان نے بھی آخر میں ٹیبل پہ آ کے باتیں کی، تو ہم کر سکتے ہیں، ایشوز اپنے ہم سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر فرق اور اس کے اندر فرق، خیر اس پہ ایک اگلا شو جب ہوگا تو پھر ڈیٹیل آپ کو اس کا اور اس کا کمپیریزن میں آپ کو کوشش کروں گا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. لیکن خیر اینی وے اس وقت ایک پریشان کن صورتحال ہے ہندوستان کے لیے. ہم بھی بہت زیادہ بھگت چکے ہیں اور بھگتتے بھی ہیں. میں یہی کہوں گا کہ یار جو بھی عام لوگ ہیں
اس کو میں دعا یہ کروں گا کہ خدا یار محفوظ کرے ناگہانی آفات سے، اس طرح کی یہ ناگہانی آفت ہی ہوتی ہے اس سے، اس طرح کی چیزوں سے۔ اور میرے خیال میں اب اس مسئلے کو مزید الجھانے کے حوالے سے کچھ اقدامات بھی کیے گئے ہیں مودی جی کی طرف سے۔ اس پہ بھی خیر بحث اب ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ ویڈیو کا ٹائم آلریڈی کافی ہو چکا ہے تو اس پہ پھر کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ اچھی بات ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو منع کیا کہ اب یار مزید آپ ٹی وی پہ تو ہو جائے گا جس کو ہم الاؤ کریں گے۔ تو میرے خیال میں حالات اس سے بہتر ہو سکتے ہیں اور یہ اچھے اقدامات ہیں، ہمیں کر لینی چاہیے، دل بڑا کر لینا چاہیے ہمیں۔ ہم بے شک مسلمان ہیں، ہم بے شک ہندو ہیں، سکھ ہیں، کرسچن ہیں، جیوز ہیں، پارسی ہیں، یا کوئی بھی ریلیجن ہم فالو کرتے ہیں، دل بڑا رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کی ریلیجن کی سینسٹیوٹیز کو بجائے چھیڑنے کے ہم اپنے کام پہ اگر توجہ دیں تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے، بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ نہیں جی میں اس ریلیجن میں یہ وہ دیکھ رہا ہوں وہ اس کے لیے اپنے میرے خیال میں ہم نے کوئی مناظرے تو کرنے نہیں ہیں یار ریلیجن کے اوپر لوگوں کے ساتھ، جو کرتے ہیں وہ شاید پھر وہ باریکیاں دیکھتے ہوں گے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اچھے انسان ہونے چاہیے، وہ مذہب کوئی بھی فالو کرتے ہیں وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، ہم اگر یہ فالو کرتے ہیں یہ ہماری اپنی ایک ذاتی چیز ہے، پرسنل چیز ہے، اگر وہ کسی اور کو فالو کرتے ہیں ان کی ایک پرسنل چیز ہے۔ خیر اینی وے اس پہ مزید بھی جو اپڈیٹس آئیں گی اس کے حوالے سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ کیا اپڈیٹس مجھے ملتی ہیں تو یقیناً وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔